यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम यूहन्ना की इंजिल बाब 13 को ख़त्म करे थे। आज हम बाब 14 उठाएंगे और देखेंगे कि यहाँ हम क्या सीखते हैं। ये बाब का जो मजमून है वो है मसीह अपने शागिर्दों को तसल्ली देते हैं। हम पढ़ेंगे आयत 1 से आयत 3 तक। लिखा हुआ है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। तो प्यारे भाई और बहन, आयत 1 में मसीह क्या बोलते हैं? तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। कितनी अच्छी बात है। हमको मालूम होना चाहिए कि लोग सारे दुनिया में तसल्ली की तलाश में हैं। उन लोग अपने दिल में इत्मीनान चाहते हैं, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ यीशु मसीह हमारे दिल में इत्मीनान पैदा कर सकते हैं। जब मसीह यहाँ ये बोलते हैं कि तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, तो उन्होंने ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने खुदा हैं। उन्होंने ये बताना चाह रहे हैं कि खुदा और उन्होंने अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। और उन्होंने यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि हमको कोई भी इंसान तसल्ली नहीं दे सकता सिवाय खुदा के। और क्योंकि उन्होंने खुदा हैं तो उनके तरफ से हम तसल्ली पा सकते हैं। मगर हमको मालूम होना चाहिए कि तसल्ली देने के लिए हमारे पास अल्फाज होना चाहिए। जब तक कि हमारे पास अल्फाज नहीं हैं, हम तसल्ली नहीं दे सकते। मसीह के पास अल्फाज थे। पहले तो उन्होंने हमको ये बोलते हैं कि हम खुदा में और उनमें ईमान रखना और घबराना नहीं। दूसरी बात, उन्होंने घर के बारे में बात करें। आजकल लोग परेशान हैं घर के चक्कर में। किराए से रहेंगे तो एक दिन मालिक के मकान बोल देगा 2 महीने में घर खाली कर दो। फिर और एक घर ढूंढेंगे, वहाँ चंद रोज रहेंगे। वो घर का मालिक के मकान एक दिन आपको बोल देगा कि 3 महीनों में घर खाली कर दो। मेरे दोस्त, ये ज़मीन पे हमारा घर रहो या ना रहो, मगर अगर हम यीशु मसीह पे ईमान लाए हैं तो मसीह का वायदा है कि उन्होंने आसमान में हमारे को एक घर देंगे रहने के लिए। और वो घर जो है दुनिया के मजदूरों के हाथ से बना हुआ नहीं रहेगा, बल्कि मसीह अपने हाथों से वो घर बना रहे हैं। तो मेरे भाई, अब आप सोच सकते कि वो घर कैसा रहेगा। ये होगा। और एक तसल्ली की बात जो मसीह यहाँ कर रही वो ये है कि उस घर में हमारे को उनके साथ रहने के लिए उन्होंने खुद आएंगे, हमको ले लेके जाने के लिए। तो उन्होंने घर भी बना रहे हैं और आएंगे भी हमको साथ ले लेके जाने के लिए। मेरे दोस्त, अब आप सोच सकते कि जब मसीह ये बात अपने शागिर्दों से करे हैं तो उन लोगों के दिल में कितनी नई तसल्ली हुई होंगी। मैं यकीन करता हूँ कि खुशी से उन लोग भर गए थे होंगे। बल्कि मैं तो बोलूँगा कि जब भी हम कलाम के ये हिस्से को पढ़ते हैं, हमारा दिल खुशी से भर जाता है। अब हम आयत 4 से 6 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ की राह जानते हो। तोमा ने उससे कहा, ऐ खुदावन, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, फिर राह किस तरह जाने। यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो मसीह अपने शागिर्दों से एक सवाल करते हैं। उनका सवाल यह है कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ की राह जानते हो। मेरे भाई, यहाँ हम एक बात ये याद रखना कि यह सवाल इंसान के तरफ से नहीं था, बल्कि खुदा की तरफ से था।
مسیح کہاں جا رہے تھے؟ مسیح وہ جگہ پہ جا رہے تھے جہاں سے انہوں آئے تھے۔ انہوں کہاں سے آئے؟ انہوں آئے آسمان سے۔ تو میرے بھائی، کیا انسان کی بس کی بات ہے کیا کہ وہ خدا کی جگہ جان سکے؟ انسان رہتا ہے زمین پہ اور آسمان کی راہ کیسا جان سکتا؟ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ ان کے شاگرداں تھے، سوائے یہودا اسکریوتی کے۔ یہودا باہر نکل گئے تھے اسرائیل کے بزرگوں سے ملنے کے لیے تاکہ ان کو پکڑوائے۔ شاگرد مسیح کے ساتھ تھے، مگر ان میں سے صرف ان کا ایک شاگرد بڑی عقل مندی کی بات کرا، اور وہ شاگرد ہے توما۔ توما مسیح کو جواب دیتے ہیں، اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ جیسا میں بتا چکا ہوں میرے بھائی کہ یہ ایک بہت بڑی عقل مندی کی بات تھی۔ میرے دوست، خدا کو ایسا جواب ہونا چاہیے۔ توما یہاں صاف سیدھا بتا دیے کہ ان لوگ یہ راستہ نہیں جان سکتے، نہ جانتے ہیں۔ توما کا یہ جواب ان کو مسیح کے سامنے چھوٹا کرا، اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کو ہمارے چھوٹے پن کی ضرورت ہے۔ ہم مسیح کے سامنے یہ بات رکھنا کہ مالک میں نہیں جانتا، آپ ہی میرے کو راستہ بتائیے۔ آج کئی لوگ ہیں جو اپنی طاقت سے خدا تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یہاں مسیح ہم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی طاقت سے خدا کے راہوں کو نہیں جان سکتے۔ ہم اپنی طاقت سے وہ جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے جہاں خدا رہتا ہے۔ تو جب توما اپنے منہ سے یہ بات نکالے، اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے، تو ان کا یہ جواب مسیح کے دل کو خوش کر دیا، اور یہاں مسیح اپنے شاگردوں کو اپنا عہدہ بتائے، اور بتائے کہ ان لوگاں خدا تک کیسا پہنچ سکتے ہیں۔ آیت 6 میں مسیح یہ سوال کا جواب دیے۔ انہوں بولتے ہیں، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ تو یہاں مسیح جو ہیں صرف ان کے شاگردوں کچھ نہیں بلکہ ہمارے سامنے بھی ظاہر کر دیے کہ ہم کس کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ میرے بھائی، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، صرف مسیح کے ذریعے سے آپ خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ مذہب کا راستہ لیں گے یا پھر اپنے اچھے اعمال کا راستہ لیں گے، تو یاد رکھو کہ آپ کا مذہب یا آپ کے اچھے کام آپ کو خدا تک نہیں پہنچا سکتے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ خدا تک پہنچنے کے لیے اپنی زندگی میں مسیح کا راستہ لینا چاہیں گے کیا؟ اب ہم آیت 7 سے 9 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے۔ فلپس نے اس سے کہا، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فلپس ایک خاموش آدمی تھے۔ اگر ہم پطرس کے مقابلے میں دیکھیں گے تو فلپس ایک خاموش آدمی تھے۔ انہوں بہت کم بات کرتے تھے۔ تھوڑے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں یونانی تھے۔ یہ شک کی بات نہیں ہے کہ انہوں یہودی ہوتے ہوئے ایک یونانی نام رکھ سکتے تھے۔ ان کا نام جو تھا وہ یونانی تھا۔ انہوں ایک ایسے انسان تھے جو کسی کو نہ تو کسی کو مسیح کے پاس لاتے تھے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ انہوں نتھنیل کو مسیح کے پاس لائے۔ فلپس میں ایک عادت تھی کہ لوگوں کو مسیح کے پاس لاتے تھے۔ آپ کو شاید یہ بھی یاد ہوگا کہ یونانی لوگاں مسیح کے پاس آئے ان کو دیکھنے کے لیے۔ یا انہوں ایک ایسی بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، بلکہ ہر ایک انسان کی یہ خواہش ہونا چاہیے۔ پیارے بھائی اور بہن، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ آپ کی زندگی میں آپ کیا خواہش رکھتے ہیں؟ آپ کی زندگی آخر کیا ارادہ کرتی ہے؟ کیا آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں کیا؟ کیا آپ اپنا نام بنانا چاہتے ہیں کیا؟ کیا آپ اپنے بچوں کو پڑھائی لکھائی میں
حد سے زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں کیا؟ کیا آپ اپنے بچوں کو خدا کے تعلیم میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں کیا؟ ہمارے ارادے اچھے ارادے رہیں گے، مگر سب سے بڑا ارادہ ہم کو فلپس کے ذریعے سے ملے گا، جہاں انہوں بولتے ہیں اے خداون باپ کو ہمیں دکھا۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ فلپس جانتے تھے پرانا عہد نامہ میں موسیٰ اور یسایہ نبی خدا کے جلال کو دیکھے۔ یہاں مسیح فلپس سے بولتے ہیں کہ انہوں کئی معجزے کرے ہیں، حالانکہ فلپس خدا کے جلال کو نہیں دیکھے جیسا موسیٰ اور یسایہ نبی دیکھے تھے، مگر انہوں مسیح کو دیکھے کہ مسیح کیسی بات چیت کرتے تھے اور کیسا معجزے کرتے تھے۔ جو کچھ فلپس دیکھنا چاہتے تھے وہ ساری چیزیں انہوں مسیح میں دیکھے۔ فلپس خدا کو دیکھ چکے تھے، مسیح کو دیکھنا خدا کو دیکھے ویسا تھا۔ ایک طرف سے فلپس روبرو خدا کو دیکھ رہے تھے، حالانکہ موسیٰ روبرو خدا سے بات چیت کرے مگر خدا کو روبرو نہیں دیکھے، لیکن فلپس خدا سے روبرو بات کرے اور خدا کو روبرو دیکھے، کیونکہ میرے دوست مسیح خدا ہیں۔ مسیح فلپس کو صاف صاف بول دیے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ یا مسیح کتنی اچھی بات کرے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 10 سے 12 تک، لکھا ہوا ہے، کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب میرا یقین کرو۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ یہاں مسیح جو ہیں اپنے باتوں کی اور اپنے کاموں کی گواہی دیتے ہیں، یعنی کہ انہوں جو بولتے تھے اپنی زندگی کے ذریعے سے دکھاتے بھی تھے۔ ہماری مصیبت کیا ہے؟ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارے باتوں میں اور ہمارے کاموں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہم باتیں تو ضرور کرتے، بڑے بڑے باتیں کرتے اور جگہ جگہوں پہ جا کے گواہی بھی دیتے ہیں اور پیغام بھی دیتے ہیں، مگر جب ہمارے زندگی کو ہمارے باتوں سے تولا جاتا ہے تو زمین اور آسمان کا فرق ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم بولتے ایک ہیں اور کرتے ایک ہیں۔ ہم جس طرح سے زندگی گزارنا ہے نہیں گزارتے ہیں۔ اس لیے میرے دوست، مسیح بھائیوں اور بہنوں کو تھوڑا سا وقت الگ سے نکالنا ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے لیے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو یہ شک کی بات نہیں ہے کہ خدا ہماری مدد کرے گا ایک مسیحی زندگی گزارنے کے لیے۔ یہ ہوگا، آگے مسیح یہ بولتے ہیں کہ ہم ان کے کاموں کے ذریعے سے ان کا یقین کرنا۔ اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے خداوند کتنے بڑے بڑے کام کرے، اندھوں کو آنکھیں دیے، لنگڑوں کو چلائے، گونگوں کو بولنے کی طاقت دیے، کوڑیوں کو پاک صاف کرے، بیماروں کو شفا دیے، جو بدروں کے شکار ہو گئے ان میں سے بدروں کو نکالے۔ بلکہ یہ سارے باتوں کی بڑی بات یہ ہے کہ انہوں مردوں کو زندہ کرے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مسیح یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ اتنے سارے کام میں کرا، کم سے کم یہ کاموں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا یقین کرو۔ مسیح میں ایک خاص بات یہ تھی کہ انہوں اپنی پوری کوشش کرتے تھے اور اپنے بارے میں بتاتے تھے تاکہ لوگاں ان کو صحیح ڈھنگ سے پہچانے ویسا۔ آیت 12 میں مسیح ایک خاص بات ہم کو بولتے ہیں، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بڑے کام کیسے ہو سکتے ہیں؟ مسیح آگے بولتے ہیں، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ میرے دوست، ہم یہ بات کا ضرور خیال رکھنا کہ آج بھی صرف مسیح کام کر رہے ہیں، انہوں انسان کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں، یعنی کہ ان پہ جو ایمان لاتا ہے
ان میں ہوتے ہوئے مسیح کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے خدا کا کلام بانٹ رہا ہوں اور کلام کے ذریعے سے مسیح آپ لوگوں کے دلوں میں کام کر رہے ہیں۔ میرا کام کیا ہے کہ ان کا کلام آپ کے پاس پہنچانا، اور مسیح کیا کر رہے ہیں؟ اپنے کلام کے ذریعے سے آپ کے دل میں کام کر رہے ہیں، اور جو ان پہ ایمان نہیں لائے ہیں، مسیح وہ لوگوں کو اپنے سچائی میں لے رہے ہیں، اور جو ایمان لائے ہیں اس کے زندگی میں اپنے کلام کے ذریعے سے تبدیلی لا رہے ہیں۔ آپ کو بھی جو ہے مسیح کام دیے ہیں، اور آپ ان کے ذریعے سے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ ہم مسیح میں ہوتے ہوئے ان کے لیے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم پطرس رسول کے زندگی میں دیکھیں گے تو ان کا ایک پیغام 3000 لوگوں کو مسیح کے سچائی میں لایا۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پطرس مسیح میں ہوتے ہوئے ایک بہت بڑا کام کرے؟ اب ہم پڑھیں گے آیت 13 سے 15۔ اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ پیارے بھائی بہن، یہاں مسیح یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بڑے بڑے کام دعا کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو لوگ مسیح کی منادی کرنے کے لیے باہر نکل رہے ہیں، مگر ان کے دعا کے زندگی میں کمی ہے۔ مسیح یہاں کیا بول رہے ہیں؟ جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا۔ مسیح کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قدم قدم پہ دعا کرنا اور دعا کے ساتھ آگے بڑھنا۔ اگر آپ جا کے مسیح کی منادی کریں گے اور اس کے بعد بولیں گے کہ آخر میرے پیغام دینے کے باوجود لوگ کئی کو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لا رہے، میرے دوست، اس کی ایک ہی بات کی کمی ہے کہ آپ کے دعا کے زندگی میں کمی ہے۔ آپ اپنے دلوں کو جانچنا ہے کہ آپ دعا میں مسیح کے قدموں میں کتنا بیٹھ رہے ہیں۔ ہمارے دعا کے زندگی کو جتنا ہو سکے اتنا بڑھانا چاہیے۔ پھل جو ہے دعا کے ذریعے سے ہے۔ آپ دعا بغیر پھل حاصل نہیں کر سکتے۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے بولے تو وہ ہے ہمارا ہمت اور حوصلہ۔ مسیح جب یہ بولتے ہیں کہ جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تو انہوں ہمارا ہمت اور حوصلہ بڑھا رہے ہیں کہ ہم ان کے پاس دعا میں کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ آیت 15 میں مسیح بولتے ہیں، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ مسیح محبت کو حکم کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اگر ہمارے زندگی میں نافرمانی ہے تو ہم یہ ظاہر کریں گے کہ ہم مسیح سے محبت نہیں رکھتے ہیں۔ تو یا مسیح جو ہیں ان کے حکموں پہ عمل کرنے کے بارے میں زور دی ہیں۔ ان کے حکموں پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے زندگی کے ہر ایک حصے میں ہماری مرضی چلنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمارے خداوند کی مرضی چلنا چاہیے، یعنی کہ ہم اپنی مرضی کا انکار کر کے مسیح کے مرضی پہ چلنا چاہیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ہم کلام کو ختم کریں گے اور آتے سو وقت ہم آیت 16 سے غور کرنا شروع کریں گے، مگر ختم کرنے سے پہلے ہم ایک سوال اٹھائیں گے، اور وہ سوال ہے کہ یہ سارے باتوں کے بیچ میں خدا یہاں ہم کو کیا سکھانا چاہتا ہے؟ خدا ہم کو یہاں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ انہیں یسوع مسیح کو یہ دنیا میں بھیجا تاکہ ان پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ہم خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آج آپ تیار ہیں کیا یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے لیے؟ کیا آپ تیار ہیں کیا خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنے کے لیے؟ کیا آپ تیار ہیں کیا خدا کے طرف سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے؟ آج اگر ہم دیکھیں گے تو انسان اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ اس کو خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر ایک انسان یہ دنیا میں کتنے سالہ جی لے گا؟ 70 سال، 80 سال یا پھر 90 سال؟ اس کے بعد میرے دوست، خدا نہیں چاہتا ہے کہ ہم صرف 70 سال یا 80 سال یا پھر 90 سال جینا، بلکہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا
اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے کے لیے خدا یہ ایک ہی راستہ نکالا، یعنی کہ یسوع مسیح کا، جس کے ذریعے سے ہم کو گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یسوع مسیح 2000 سال پہلے ایک انسان بن کے یہ زمین پہ آئے اور ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے، صلیب پہ اپنی جان دے کے۔ آج مسیح زندہ ہیں۔ کئی کو بولے تو انہوں اپنے وعدے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ انہوں اس وقت خدا کی دہنی طرف بیٹھے ہیں، جہاں سے پھر سے واپس آنے والے ہیں، زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کے لیے۔ پیارے بھائی اور بہن، آج خدا آپ کو مسیح کے ذریعے سے ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے۔ کیا آپ یہ زندگی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں کیا؟